अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई सवाल हो, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ लें। जी, सिस्टर गुलशन आरा, आपने हैंड रेज़ किया है, तो आप बताइए क्या कह रही हैं? सर हम दुआ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के दुआ मांगते हैं, तो क्या ये ठीक है? जी, मैंने शुरू में आपको बताया हमारी जो पूरी दुआओं की सीरीज़ चल रही है, आप मेरी पूरी इस प्लेलिस्ट को अगर आप फ़ॉलो करें और उसको आप देखें, तो हम लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तरीका जो है, ये सही नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात वाला सफ़ात है, वो यकीनन एक बहुत बड़ी ज़ात है, हम तक उनके ज़रिए से पहुँचा है। आज हमने कुरान पाक की इन आयात को भी देखा कि अल्लाह ताला और उनके फ़रिश्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। तो बेसिकली दुरूद जो है वो एक दुआ है और हम जब ये वास्ते की जो आपने बात की है, तो आप मेरी जो पिछली 2 दुआएँ मैंने फिर शेयर की हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उसको प्लीज़ सुनिएगा। और उसमें अल्लाह ताला ने वहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रवायात हमें मिलती हैं कि जिसमें हमें जब दुआएँ करनी है, तो इसमें आज़म की दुआ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत क्या थी कि वहाँ पे हमने दुआ किस तरीके से की थी कि अल्लाहुम्मा बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान बदियुस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या कय्यूम असअलुका। यानी कि ये जो दुआ एक सहाबी कर रहे थे, तो हुज़ूर पाक ने उस वक़्त कहा कि तुमने इसमें आज़म से दुआ माँगी है और तुमने ऐसी दुआ माँगी है जो कभी रद्द नहीं होती। यानी कि हमें हुज़ूर पाक की रवायात से ये पता चलता है कि आपने अगर किसी को चीज़ का वास्ता अल्लाह ताला को आप दे सकते हैं, तो वो वास्ता उनकी सिफ़ात का है, उनके नामों का है। जैसे जो लास्ट दुआ मैंने शेयर की थी कि उसके मायने मफ़हूम क्या था कि अल्लाह ताला, मैं आपका बंदा, आपका हर फ़ैसला मुझ पर जारी, मेरे माँ-बाप जो हैं वो आपके ग़ुलाम, और मैं आपसे सवाल करता हूँ आपके हर उस नाम के वास्ते से। यानी कि हुजूर पाक दुआएँ कैसे माँगते थे? आप ये देखें कि अगर वास्ता देना सही होता, तो हमारे पास कोई रवायत मौजूद होती, तमाम पैगंबर जिनके बारे में हमें कुरान और हदीस में हमें पता चलता है, तो किसी हमारे पास बहुत सारी दुआएँ कुरान में हमारी आप देखेंगे कि हमारी दुआओं का सिलसिला जो है उसमें बहुत सारे हमने पैगंबरों की दुआएँ जो हैं वो शेयर की हैं, और किसी में भी वास्ता देकर किसी यानी कि अगर हुजूर पाक की कोई ऐसी दुआ हो या किसी हज़रत इब्राहीम की, हज़रत यूसुफ की, हज़रत यूनुस की, हज़रत आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हज़रत मूसा की, हज़रत ईसा की, कोई दुआ ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें अल्लाह ताला के साथ जब मनाजात की गई हो तो किसी का वास्ता दिया गया हो, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ के साथ आगाज़ किया गया। और हमें जब दुआएँ करनी है तो अल्लाह ताला की तारीफ़ का, यानी कि उस तारीफ़ के वास्ते से कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि तुम मेरे तारीफ़ के लिए सारे समंदरों की स्याही बना लो और सारे दरख्तों के कलम बना लो, तो वो तारीफ़ जो है वो तुम नहीं लिख सकते हो। तो ये इतना बड़ा वास्ता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब ज़ात बहुत ही बाबरकत है और वो अल्लाह पाक के बहुत ही नज़दीक हैं। जैसे कलमे में भी अल्लाह ने अपने नाम के साथ उनका नाम भी जोड़ा है। तो हम उन्हें मतलब बहुत ही मोतबर समझ के कि वो अल्लाह के बहुत ही प्यारे बंदे हैं, तो इसलिए हम उनका वास्ता देते हैं कि ए अल्लाह नबी पाक के सदके मतलब इस तरह। तो मुझे ऐसा लगता था। दूसरा आपने बेटा ये जो भी एक और बात आपने कही है ना कि अल्लाह ताला ने अपने कलमे में अपना नाम हुजूर पाक का साथ जोड़ा है। आप जब कलमे के मायने जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वहाँ पे हम इस बात का यानी कि हम क्या दलील दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी कि हम इस बात का इकरार कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि आपने अल्लाह का नाम कलमे में अल्लाह ताला के हुज़ूर पाक का नाम जो है वो कलमे में अल्लाह ताला के नाम के साथ जोड़ा है। यानी कि कलमे में हम अल्लाह ताला को माबूद मान रहे हैं, और सूरह फ़ातिहा जो आप हर नमाज़ में पढ़ते हैं, उसमें आप क्या दुआ करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की पढ़ने के बाद अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक यौमिद्दीन का, मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरे इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं।
یعنی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے. تو حضور پاک کا نام جوڑنا، یہ جملہ میں سمجھوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی سی تصحیح کریں. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، میں نے آپ کو ابھی وہ شان آج کی اس درود ابراہیمی میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ کے رسول کے لیے فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہیں، ان کے دعا کر رہے ہیں، اور ان کو سلامتی اور ان کی برکت کے لیے اللہ کے، یعنی کہ کتنے وہ بڑی ہستی ہیں، کتنے محبوب ہیں. اور اگر آپ کو تیسرا پارہ یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا، تلک الرسول، کہ یہ جو جتنے بھی رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا، ان سے بات چیت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا. تو یہ جو چیز ہے ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پلیز پوچھ لیں. آج ہم اپنے آپ لوگ، ہمارے پاس اب ٹائم جو باقی بچا ہے اس میں ہم اپنے ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر لیں. آج کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، جہاں تک میں نے سنا ہے، نیک زندہ لوگوں کا واسطے سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے نیک عمل کے واسطہ دیکھ کے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. جی، آپ نے روایت کی طرف صحیح نشاندہی کی ہے، اور وہ اس نشاندہی اس حد تک ہے کہ آپ، یعنی کہ ہمارا جب دعائیں جب انسان کی جاتی ہیں، جیسے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ یعنی کہ آپ کے جو نیک اعمال ہیں آپ ان کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا ہے، اس کے بدلے میں تو مجھ سے یہ بات کر لو. جو زندہ لوگوں کی آپ بات کی ہے اس میں ان کا واسطہ، میں سمجھتا ہوں کہ واسطے کے بجائے وہ جو زندہ لوگ ہیں، وہ زندہ لوگ آپ ان سے جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پلیز دعا ضرور کر دیں. یعنی کہ جو بڑے بزرگ ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے زندہ ہیں اور موجود ہیں اور آپ کو موقع مل گیا ان کی محفل میں بیٹھنے کا اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، خاص طور پہ یہ روایت موجود ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی دوسرے کے لیے جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ ضرور جو وہ قبول ہوتی ہے. جی، اللہ پاک کو بزرگی والا کیوں کہا گیا ہے؟ بزرگی سے کیا مراد ہے؟ بزرگی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو حمید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بزرگی، آپ بلند و برتر کے لیے، یعنی کہ بزرگ کسی بڑے آدمی کو کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ ہم بزرگ کس کو کہتے ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے اسی کو بزرگ کہا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی بڑائی کے سینس میں بزرگی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام حمید و مجید، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں اور وہ بزرگی و برتر والا ہے. یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ چل رہی ہے، اگر آزمائش نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جیسے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، وہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، وہ فریلی زندگی گزارتے ہیں. تو اگر دنیا پہ ظلم و ستم ہے تو اللہ تو ہم پہ بہت مہربان ہے، تو پھر وہ مطلب کیوں اس طرح کر رہا ہے نا؟ مطلب ایتھیسٹ ایسا کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ وہ فریلی مطلب جیتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک اتنا ہی مہربان ہے، اگر اتنا ہی وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ پھر سزا کیوں دے گا، یا یہ دنیا پہ جو ظلم و ستم چل رہا ہے تو یہ کیوں نہیں وہ ٹھیک کر رہا نا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ چل رہی ہے، تو سر اگر آزمائش نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر آزمائش کا اصول پہ نہ ہوتی، جی بالکل. اوکے، ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے عیسائی جو ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے نا، جس خدا کو وہ مانتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے کہ اس خدا نے ہمارے لیے کیا کام کیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کو، جیسس کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور وہ ہماری طرف سے ہمارے سارے گناہوں کے لیے وہ سولی پہ چڑھ گئے، اور اب ہمیں جو ہے نا وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے آخرت کی. یعنی کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں تو حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. تو مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ تو بڑا مطلب ایسا خدا ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ مطلب ڈرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ عذاب سے، آگ کے عذاب سے اور مختلف عذابوں سے ڈراتا رہتا ہے انسان کو. یعنی کہ ان کے رویے کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہمیں، جب قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے واقعہ آدم پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ اس واقعہ آدم میں
فرشتوں کی جو کمیونیکیشن ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ایک جنت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جنت جو ہے وہ اتنی عظیم نعمت تھی کہ اس پہ وہاں پہ اب کون جو ہے وہ اس جنت کی بادشاہت کس کو دی جائے گی، اس جنت میں کون رہے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں نے یہ تمام مخلوقات کے پاس یہ پیغام جو ہے یہ لے کے گیا کہ کون اس جنت کا باسی بنے گا، اور اس کے لیے میں نے اس کو دنیا کی آزمائش کا فارمولہ بتایا. تو تمام لوگوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، کیونکہ اس آزمائش میں لوگوں نے کیا ہوا کہ لوگ جو تھے مثال کے طور پہ تمام لوگوں نے اس لیے انکار کیا کہ اگر ہم اس آزمائش میں آلرائٹ اگر آپ یہ آزمائش جو ہے اس میں ان لوگوں نے اس لیے انکار کر دیا تمام لوگوں نے کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم آزمائش میں ہار گئے یا ناکام ہو گئے تو ہمیں دوزخ جیسی جگہ پر بھیجا جائے گا، جس وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو بیسکلی اصل مقصد تو ہمارا جنت میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اس نے جو ہے یہ چیلنج قبول کر لیا. تو بیسکلی انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے وہ انسان ہی ایک ایسی تخلیق ہے کہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. آپ ترقی کو دیکھ لیں، آپ سائنس کو دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر روح پھونکی گئی اور کہا کہ میں نے اپنے میں سے اپنی روح جو ہے انسان کی جن کے آدم کے اس پتلے میں پھونکی، تو انسان نے اس سے اپنے اس تمام صلاحیتوں سے بھرپور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہے آج دنیا اس جگہ پر موجود ہے. تو اینی وے یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اور کسی آپ فارغ ٹائم پہ آپ اس کو کویشچن کو اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اور آج کا ہمارا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے لینا ہے، تو ہم اس پہ دوبارہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. تو آپ لوگوں نے ہینڈ ریز سر جی گلشن پلیز. آرا کا کوشچن یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا محبت کرتا ہے تو پھر یہ دنیا میں ظلم و ستم کیوں ہے؟ تو میرے خیال میں یہ ہم لوگوں کی آزمائش ہے کہ مطلب جس طرح فلسطین پہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ عقل شعور کے باوجود بھی ہم لوگ آواز ان کے لیے نہیں اٹھا رہے. یہ اصل میں ظلم ستم ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ظلم ستم ہم پہ نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. بیسکلی میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ہی یہ ڈیٹیل والا ایک میسج ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ ہماری یہ جو جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کسی حادثے میں مر جاتے ہیں، اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں اس بچے کی ذمہ داری اس کے رشتہ داروں پر آ جاتی ہے. اب وہ رشتہ دار کیا اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہونے کے بعد اس قابل نہیں رہتے. اب ان کے بچوں کی بیسکلی آزمائش ہے کہ وہ اپنے ان ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو مختلف قسم کے آبسٹیکلز جب آپ کو وہ دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو ایمانیات کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اسی طریقے سے ہم کو بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آئیں گے، اور جب کتابوں پر لے کر آئیں گے تو ان کتابوں میں جن عبادات کو ہم پر فرض کیا گیا ہے اس پہ پر ہم سب پر عمل کریں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رسول، فرشتے، آخرت اور ان تمام ہمارے عقائد سے ہٹ کر اس سے زیادہ کوئی ایمان کی یہ 5 چیزیں ہیں ٹوٹل، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور ان 5 چیزوں پہ جب آپ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے آسان. جیسے آج گلشن آرا نے بیسکلی مجھ سے واٹس ایپ پہ ایک کویسچن کیا تھا، اور کہ جی ہمارا یہ انذار کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کیسے کس مطلب مکتب فکر سے ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا جو ایمان کا جو ایمانیات کا جو ٹاپک ہے نا، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر، اور اس کے بعد آخرت پر. یہ 5 چیزیں ہیں، دیٹس اٹ. اس کے بعد آگے آپ کسی بھی چیز کو اگر شامل کریں گے نا تو وہاں سے پھر فرقے پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اچھی لیے اور بری ایک مکتب تقدیر فکر پر کا بھی ایمان لانا. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ یہ آگے اس کے پھر فروع اس کے اندر آپ جائیں گے نا تو پھر یہ آگے اگلے اسٹیپس کی طرف چلے جائیں گے. تو اینی وے یہ بہت میں نے کہا نا کہ ڈیٹیل والے ٹاپکس ہیں، اس پہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں اس وقت بات نہیں کر رہا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔